बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर अफियत से होंगे इंशाल्लाह। यार सबसे पहले तो मैं आज ये कहना चाहूँगा कि मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग कैसे उस चीज़ के बारे में झूठ बोल लेते हैं जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताई। कैसे ये लोग कह देते हैं, कैसे जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता थी या नहीं बताई तो ये आज के बाबों को कैसे पता चल गई, या फिर वो चीज़ जिसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था कि आने वाले ज़माने में ये चीज़ होगी तो उस चीज़ को ये लोग कैसे बढ़ा देते हैं, कैसे ये लोग अपने नाम अपनी चीज़ें दे देते हैं। मेरी तो समझ से बाला तर है। खैर ये भी आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे, लेकिन यहाँ पे मैं आज आप लोगों के लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 वीडियोस लेके आऊँ और तीनों वीडियोस को हम लोग जोड़ेंगे। और इन वीडियोस को जोड़ने के बाद मेरे भाई मेरा मतलब या मकसद आप लोगों का मजाक उड़ाना नहीं है बल्कि आप लोगों की इस्लाह करना है, खास करके अतारी भाइयों के लिए, खास करके इन भाइयों के लिए जो लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं कि जाहिल तू चुप कर, ये इलियास कादरी अल्लाह का वली है, इलियास कादरी बड़ी पहुंची हुई चीज़ है वगैरह वगैरह। खैर आप लोग चाहे पीरी मुरीदी ना छोड़ें, चाहे उनकी लड़ी ना छोड़ें, लेकिन कम अज़ कम ये वीडियोस देखने के बाद और जोड़ने के बाद आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर वाज़ेह हो जाएगी कि ये जो इलियास कादरी है ये अल्लाह का वली नहीं है। दूसरी बात ये भी आप लोगों को पता चल जाएगी कि ये बातें, ये जो चीज़ें अपनी तरफ से ईजाद कर रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। हालांकि ये चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी थी लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ें बयान नहीं की। तो आप लोग मेरे भाई 1 बाय 1 वीडियो देखें, फिर आप लोग इन सारी वीडियोस को जोड़ना, हम भी जोड़ेंगे। लेट्स सी द वीडियो। तो औलिया किराम इनको पहचान लेंगे और फिर ये बैत करेंगे, क्योंकि वो गौसियत कुबरा जो है ना, ये हमारे पहले तो इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये पहले गौस हैं, गौसियत कुबरा, गौस आज़म, कुतुब अकबर। और इसके बाद शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हमारा ये दौर है, ये गौस आज़म के मनसब पर फाइज हुए। और जब यहाँ तक ये कि इमाम मेहदी जब जाहिर होंगे तो अब ये कि गौसियत कुबरा इनके पास होगी, गौसे आजम ये होंगे। हाँ तो मेरे प्यारे भाई आप लोगों ने पहली वीडियो देखी इलियास कादरी साहब की। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि मेरे भाई आप लोग शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को स्किप कर दें, उसको इसकी बातों से निकाल दें, क्योंकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं किया और ना ही इनका जिक्र हमको अहदीस में मिलते हैं। लेकिन मेरे भाई इमाम मेहदी रजी अल्लाह अन्हु का जिक्र हमको अहदीस में मिलता है, इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु का जिक्र हमको अहदीस में मिलता है। और मेरे भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनको अपने कंधों पे बिठाते थे, खिलाते थे, चूमते थे, प्यार करते थे, ठीक है। यानी कि इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे। तो मेरे भाई क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको कहा कि ये तुम्हारे पहले गौस हैं या सबसे पहले गौस यही है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सहाबा को ऐसा कहीं नहीं बताया, ना हमको अहदीसें बताती हैं। तो मेरे भाई आप लोग इलियास कादरी साहब से पूछें कि ये उनको किसने बताया, कौन सी अहदीस में आया या किस सहाबी ने बताया? कोई ना कोई रेफरेंस तो होगा, या इनको गैब से आवाज़ आई या कोई गैबी खबर आई है कि जो इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु हैं वो पहले गौस हैं या कुतुब अकबर हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया। दूसरी बात मेरे भाई मैं इमाम मेहदी रजी अल्लाह अन्हु के बारे में भी यही बात करना चाहूँगा कि उनका जिक्र भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अहदीस में कई जगह पे फरमाया है, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं कहा कि वो मेरी उम्मत के आखिरी गौस होंगे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को तो हमने मेरे भाई स्किप कर दिया, बीच में कितने आते हैं कितने नहीं वो तो कहीं अहदीस में किसी का जिक्र नहीं है, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका जिक्र अहदीस में है, या उनका जिक्र कर रहा हूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे। मेरे भाई जो अहदीस ने हमको बताया, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया वो ये है कि इमाम हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, लेकिन ये नहीं कहा
کہ وہ غوث ہیں یا ولیوں کے سردار ہیں، کہیں پہ بھی نہیں کہا ہے تو میرے بھائی احادیث ریفرنس میں ضرور پیش کر دیجئے گا، چاہے مجھے میل کر دیں چاہے کمنٹ کر دیں۔ اب دوسری ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اسپرچول اسٹرکچر سمجھ لیجئے جو ہمیں احادیث سے، جو ہمیں روایتوں سے ملتا ہے نا، جس کا میں سمجھے کہ سمری بیان کرتا ہوں کہ اسی گروہ میں وہ بھی ہیں جو کاروبار عالم پر معین فرمائے گئے ہیں، یعنی تدبیر کاروبار جہاں جن سے متعلق ہے، یہ پورا ایک روحانی اسٹرکچر ہے۔ ان حضرات میں اہل تصرف میں 300 وہ ہیں جنہیں اخیار کہتے ہیں، 40 وہ ہیں جنہیں ابدال کہتے ہیں، 7 وہ ہیں جنہیں ابرار کہتے ہیں، 4 وہ ہیں جن کو اوتاد کہتے ہیں، 3 وہ ہیں جنہیں نقبا کہتے ہیں، اور 1 وہ ہے جس کو قطب یا غوث کہتے ہیں۔ میرے بیچ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، جی ہمارے درمیان ہیں، ہمیں نہیں پتا دنیا میں کون کہاں اس وقت کس مرتبے پر فائز ہے۔ اور میرے بیچ پیارے اسلامی بھائیوں، قطب جو ہے نا، غوث، یہ سب سے بلند اور بالا مرتبہ۔ حدیثیں سناتا ہوں آپ کو تاکہ مزید آپ کو کلیریفائی ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہی کے سبب می دیا جاتا ہے، یعنی بارش ہوتی ہے، انہی سے دشمنوں پر مدد دی جاتی ہے، اور انہی کے باعث شام والوں سے عذاب پھیرا جاتا ہے۔ ہاں تو میرے پیارے مسلمان بھائی، آپ لوگوں نے اس بندے کی بھی، اس اتاری کی بھی ویڈیو دیکھی، اور یہ مولانا الیاس قادری کا خاص ہے۔ جو اتاری بھائی ایسے کمنٹ کرتے ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ الیاس قادری کا خاص ہے، اس کو نہیں پتا کہ اللہ کے ولی کون سے ہیں، کون کہاں کس مکتب پر فائز ہیں، اس بندے کو بھی نہیں پتا۔ تو میرے بھائی آپ لوگ اب کمنٹ کر کے یہ بتانا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ الیاس قادری اللہ کا ولی ہے، جب اس کے ویری 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 کلوز بندے کو نہیں پتا، اور روایتوں کے ساتھ احادیثوں کا لفظ جوڑ رہا ہے، اور خدا کی قسم جو احادیثیں بھی بیان کرتے ہیں وہ بھی ضعیف ہیں، اور یہ اتنے درجے یہ جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ حدیث میں تو میرے بھائی کہیں پہ بھی نہیں ملتے کہ حدیث میں نقبہ اقبہ بلا بلا بلا، یہ سارے درجے ان کے اپنے۔ خیر ہمارا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ غوث یا کتب ایک ہوتا ہے یا پھر ولی۔ اب میرے بھائی کمنٹ والے ضرور سوچئے گا کہ الیاس قادری صاحب جو ہیں وہ ولی نہیں ہیں، اس کی اپنی باتوں سے ظاہر ہو گیا۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں تیسرے بندے کی طرف۔ مرید آیا تو نے عرض کی حضور اے دلی شہر دا نظام بڑا ڈھیلا ڈھیلا پہ چل رہا ہے، فرمایا دلی دا کتب بڑا ڈھیلا۔ حضور کیڑا فرمایا او دلی گیٹ خربوزے پہ بیچ رہے ہیں، سبحان اللہ، او دلی دا کتب ہے۔ تو مرید جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزے چیک پہ کراؤ۔ بابا جی نے ایک خربوزہ چیک کرایا، 2 کرائے، 3 کرائے، 4 کرائے، 5 کرائے، ساری دکان ہی چیک کر گیا، اجاڑ گیا ساری دکان۔ بابا جی بولیں گے تو مرید آکے حضرت خواجہ محبوب الہی کی باتیں چند کرتا، حضور بندہ واقعی دل ہی ہے۔ چند دن بعد ہوئی مرید آکے حضرت خواجہ محبوب الہی شیخ المشائخ کو کہنے لگا حضرت نظام الدین اولیاء حضور دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا، فرما دلی دا قطب بڑا سخت۔ حضور کیڑا فرما دلی دا نواں قطب آیا، او دلی گیٹ تے شربت پہ بیچ رہا، وہ اصل ہے دلی دا قطب۔ وہ مرید جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چیک کرو۔ آپ نے تھوڑا جا چیک کرایا، کہنے لگا ہور چیک کراؤ، تھپڑ مار کے فرما لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے نا۔ ہاں تو میرے پیارے مسلمان بھائی، آپ لوگوں نے اس بندے کی ویڈیو بھی دیکھی، تیسرے سادہ بریلوی مولوی کی ویڈیو بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی۔ اب کوئی نیا فتویٰ نہ مجھ پہ لگا دینا کہ یہ بریلوی کہہ رہا ہے، میں بریلوی صرف عوام کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ بھی کلمہ گو مسلمان ہی ہیں۔ اب میرے بھائی اس بندے کے بقول کتب بدل رہے ہیں اپنا نظام سنبھالنے کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ خواجہ نظام الدین جو اولیاء کے دور کی بات کر رہا ہے، اس کے بعد عبدالحبیب اتاری بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جو ایک وقت میں ایک ہوتا ہے، ایک غوث ہوتا ہے، باقی نقبہ وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں جو بھی یہ نام لے رہے ہیں۔ لیکن الیاس قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زمانہ ہے جو شیخ عبدالقادر جیلانی کا ہی زمانہ ہے، اور کوئی غوث یا کتب نہیں ہوگا سوائے امام مہدی رضی اللہ عنہ کے۔ تو میرے بھائی اب عام مسلمان جو ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں وہ بتائیں کہ ہم ان میں سے کس کی بات کو مانیں، یا آپ لوگ کس کی بات کو مانیں گے؟ وہ جو کتب بدلا رہا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے ایک وقت میں ایک ہے، یا وہ جو کہتا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی ہی اس وقت کتب ہیں اور وہ قبر کے اندر سے یعنی زندوں کی طرح ہی
اپنا جو کام جو کارنامہ سارا انجام دے رہے ہیں، کس کو فالو کرنا. اور یہ جو لاسٹ والا مولوی ہے، اس کی تو مجھے منطق سمجھ نہیں ہے. جو بیچارہ صبر مند ہے، جو خربوزے بیچ رہا ہے، جس نے خربوزے ٹیسٹ کروا دیے، وہ جو ہے اس نے نظام بگاڑا ہوا ہے. لیکن وہ جو جس نے چپیڑ مار دی، صبر نہیں کر رہا اور سمجھا نہیں رہا، تلقین نہیں کر رہا، حوصلہ ہی نہیں ہے، اس نے چپیڑ مار دی، وہ گڈ ہو گیا. پتہ نہیں کس قسم کی یہ کہانی سنا رہے ہیں. کیا یہ اللہ کے بندوں کا یہ کام ہے، اللہ کے ولیوں کا، کہ وہ ہمیں کسی کو چپیڑ مار دیں اور کہیں تو نے سب کو خربوزوں والا ہی سمجھا؟ پتہ نہیں یار یہ لوگ کہاں لے کے جا رہے ہیں. اب آتا ہوں میں سب سے اہم پوائنٹ کی طرف. میرے بھائی سکپ نہ کرنا، اور ہو سکے تو غور سے سننا اور شیئر ضرور کرنا تاکہ کسی اتاری بھائی تک میری بات پہنچ جائے. سب سے پہلے میرے بھائی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو نظام سنبھالا ہوا ہے وہ نقبہ، غوث تو وغیرہ وغیرہ ان لوگوں نے درجے بنائے، جو ان لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں. میرے بھائی میں قرآن کے درجوں کی بات نہیں کر رہا، جو درجے ان لوگوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں. اور بقول ان لوگوں کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ نظام سنبھالا ہوا ہے. تو میرے بھائی سب سے پہلے لیتے ہیں الیاس قادری صاحب کو. یہ کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے نظام سنبھالا ہوا ہے. تو میرے بھائی معذرت کے ساتھ وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوا، امریکہ نے کیا کچھ نہیں کیا، ایران، عراق، آپ سب لوگوں کو پتا. اگر پاکستان میں بھی اگر کوئی بندہ یہ قدر رکھتا ہے کہ نہیں یہاں پہ غوث تھے، جیسے آخری مولوی کہہ رہا ہے، تو میرے بھائی یہاں پہ بھی بہت اٹیک ہو چکے ہیں. خود یہ جن لوگوں کے نام لے رہا ہے وہاں پہ بھی ہو چکے ہیں. تو میرے بھائی کیا آپ لوگ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو اس دنیا سے چلے گئے، دنیا فانی سے کوچ کر گئے، وفات پا گئے، ان کو کیا کہنا چاہ رہے کہ وہ ڈھیلے ڈالے ہیں، ان لوگوں نے نظام گڑبڑ کیا ہوا ہے؟ کیونکہ آخری مولوی تو یہی کہہ رہا ہے کہ اگر نظام جو ہے وہ گڑبڑ ہو تو ان کی وجہ سے ہوتا ہے. اور میرے بھائی اگر ان درمیان والے طاری صاحب کی بات لے لی جائے تو میرے بھائی یہ کہتا ہے کہ ہم کو پتہ نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے جو یہ نظام جو ہے روحانی پاور، ایک روحانی سٹرکچر ہے، ان لوگوں نے نظام سنبھالا ہوا ہے. تو میرے بھائی معذرت کے ساتھ انہی جو ملک ہے نا جس میں یہ پیری فقیری یا یہ غوث کتب کا رجحان زیادہ ہے نا، یعنی کہ پورا ایشیا ممالک میں، یہ سارے ایشیا ممالک کا جو ہے نا نظام گڑبڑ ہے، سوائے چائنا کے. چائنا میں یہ چیز ہے ہی نہیں. ایشیا ممالک جن میں یہ کچھ ہوتا ہے، اس چیز کا رجحان زیادہ ہے. میرے بھائی انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو، ایران ہو، عراق ہو، ان سارے ملکوں کا جو نظام ہے وہ گڑبڑ ہے. تو میرے بھائی جو ولی بھی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور باقی جو درجے آپ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے نظام سنبھالا ہوا ہے. تو میرے بھائی معذرت کے ساتھ جو نظام ہے نا کائنات کا، وہ اللہ نے ہی سنبھالا ہوا ہے. اور یہاں پہ ہم لوگ امتحان دینے کے لیے ہیں، اچھا برا ہمارے ساتھ سب ہوگا. اور سب سے اہم بات جو اتاری بھائی جو کہتے ہیں کہ الیاس قادری اللہ کا ولی ہے، ان تینوں ویڈیوز کو جوڑیں اور الیاس قادری صاحب کو کہیں کہ اپنے کراچی کی جو حالت ہے وہ تو ٹھیک کر دے. کچرا وغیرہ کو چھوڑیں یار. باقی جو ٹیررزم ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کسی کی بالی چھین لی جاتی ہے، کسی کا گولڈ سرے عام قتل وغیرہ ہو جاتا ہے، تو کیا میرے بھائی جو الیاس قادری صاحب ہیں وہ ڈھیلے ڈالیں، ان کا نظام گڑبڑ ہے؟ اگر نہیں آپ کا یہ دل نہ مانے کہ نہیں کہ الیاس قادری ڈھیلے ڈھالے نہیں ہیں، تو میرے بھائی یا تو یہ بھی مان لیجیے گا کہ الیاس قادری اللہ کے ولی نہیں ہے. دوسری بات یہ بھی مان لیجیے گا کہ یہ جو کتب اور یہ نقبہ اقبہ، یہ سارے درجے ان لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے کوئی نظام نہیں سنبھالا ہوا ہے. میرے بھائی آج کل تو جو ہمارا ایم پی ہے وہ نہیں ذمہ داری لیتے، اپنے حلقے کی ذمہ داری نہیں لیتے، اور یہ پورے شہر اور پورے ملکوں کی ذمہ داری پتہ نہیں کیسے تھوپ دیتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں. حالانکہ یہ کائنات کا نظام میرے بھائی اللہ ہی چلا رہا ہے. باقی کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ پاک معاف کرے. کو بولنے میں میرے بھائی غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے معافی مانگ رہا ہوں اعلی اعلان. تو باقی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت تک پہنچنے کی ہمت، طاقت اور توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. اللہ حافظ.